मुक़्तदिरुन मा तशाउ मिन अम्रिन यकून। रब से बड़ा कोई है ही नहीं। मसनून दुआओं के जरिए, इन अमाल के जरिए अपनी जिंदगी के मसाइल के हल में रब का साथ लेके चलें। सबका साथ लिया, कुछ ना बना, सबका साथ लिया, कुछ ना बना, रब का साथ लिया, सब कुछ बन गया। जेलों में कुरान ज्यादा पढ़ा जाता है, जेलों में तस्बीह ज्यादा पढ़ी जाती है, जेलों में तहज्जुद ज्यादा पढ़ी जाती है। पूछ लीजिएगा, जेलों में नफल ज्यादा पढ़े जाते हैं, जेलों में जारियां और घंटों घंटों का रोना और आंसू ज्यादा बहे जाते हैं। उसकी वजह यह है कि सारे असबाब मुनक़ते हो जाते हैं। वकील नाकाम, अपील नाकाम, तरतीब नाकाम, और बंदा पहुंचता है जेल में, चाहे झूठा जुर्म है या सच्चा जुर्म है, पहुंच जाता है। अब वहां जाके कहता है कि मौला तू साथ आएगा तो काम बन जाएगा। और ये रोना उसी को साथ लेने का अंदाज, तस्बीह उसी को साथ लेने का अंदाज, जिक्र दुआ उसी को साथ लेने का अंदाज, उसी को साथ लेने का अंदाज। जेल की मस्जिदें भरी हुई, अस्पताल की मस्जिदें भरी हुई, कचहरियों की मस्जिदें भरी हुई, कर लो तजर्बा। वजह वो लोग दुखी, वो लोग जिनको वसाइल हैं लेकिन मसाइल ज्यादा हैं, या वसाइल ही नहीं है। ये वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम बड़ी दुनिया फिर के आए, मौला थारे थक हार के आए, अब तेरे दर पे आए। मेरी दरखास्त यह है, ये जिंदगी का सफर तन्हा ना करें। तन्हा सफर में लूटे जाते हैं, तन्हा सफर में नुकसान होता है। इस जिंदगी के सफर को हथियारों के साथ करें और रहबर के साथ, गाइड के साथ करें। और मेरे सबसे बड़ा रहबर जो है ना, मेरा रब है। या दलील अल मुतहय्यरीन, या दलील अल मुतहय्यरीन, मौला हैरान हो, इधर जाऊं या इधर जाऊं, कौन सा रास्ता ऐसा है जो मुझे मंजिल पे, कौन सा रास्ता ऐसा है जो मेरे मकसद पे, और कौन सा रास्ता ऐसा है जो मेरी मुराद पे मुझे पहुंचा दे। वो मेरी दुनिया की मुराद हो या आखिरत की मुराद हो। या दलील अल मुतहय्यरीन, मौला हैरान हो, मुझे हम ने, मुझे गम ने, मुझे हवादे से जमाना ने, मुझे जिंदगी की मुश्किलात ने परेशान कर दिया। मेरा दिमाग और मेरा दिल किसी काम का नहीं रहा। जमाने के फितनों ने, बातिल के हमलों ने, और अंदर की खलफशारों ने और साजिशों ने मौला मुझे खोखला कर दिया। अब मेरा मौला मैं मुतहय्यर हूं, हैरान हूं, मेरी आंखें फटी हुई, मेरा मुंह खुला हुआ, मेरा वजूद बिखरा हुआ, और मैं इधर खड़ा हूं परदेशी बन के एक चौराहे पे। मौला कोई रास्ता बता दे, इधर जाऊं इधर जाऊं। कोई कहता है इधर जा, कोई कहता है इधर जा, कोई कहता है इधर एक रास्ता मिलेगा, वहां गया तो शिर्क मिला। कोई कहता है इधर जा, इधर एक रास्ता मिला, वहां मिल गया तो बिदत मिली। कोई कहता है इधर जा, वहां रास्ता गया तो अंधेरा मिला, सिर्फ दौलत की तमन्ना मिली, पैसे ले आओ तो काम बनेगा। कोई कहता है इधर जा, वहां गया तो खतरा हुआ कहीं इज्जतें ना चली जाएं। कोई कहता है इधर जा, और वहां गया तो असबाब दुनिया मिला और उसमें भी कुछ ना मिला। मौला मैं कहां जाऊं, सारी दुनिया फिर के आए हूं, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है मजजूब, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। मैं सारी दुनिया फिर के आया हूं, अब खड़ा हूं चौक पे, और हालत मेरी ऐसी है कि माल भी गया, जान भी गई, रूहानियत भी गई, इज्जत भी गई, सब कुछ गया, और मैं लुटा पुटा एक बंदा हूं, और मेरा नाम है या अल्लाह मुतहय्यर, और तू है दलील। दलील कहते हैं आम। हाँ भाई क्या बात है, यहां क्यों खड़े हो? होने का रास्ता भूला हुआ था, अब मेरे साथ आ। हाथ पकड़ा, बड़ी दिल ही में जान आई, और मंजिल पे मंजिल। हम मीना में भूले हुए थे, मीना में हज में अल्लाह जानबूझ के भुलवाता है। फिर मेरी खातिर फिर मीना में भूले हुए, काफिला साथ, खवातीन भी साथ, मर्द भी। अब मोबाइल काम न करे, नेटवर्क खत्म, लाखों लोग एक वक्त में मोबाइल कर रहे हैं। एक बंदे का मोबाइल मिल गया,
وہ ایک صاحب تھے منظور، اس کا نام تھا جورا، وہ کہیں دور تھا، انہوں نے کہا میں پہنچا، وہاں پہنچا، بس اس نے کہا نا میں وہاں پہنچا، سب کی جان میں جان آئی، کچھ کے پاس کنو تھے وہ چھیل کے کھانے لگے، کچھ کے پاس جوس کا ڈبہ تھا، میں دیکھ رہا تھا سب کچھ، اس سے پہلے چیزیں تھی، ہوش نہیں تھا۔ یہ جو ہوش نہ ہونا ہے نا، یہ کہتے ہیں متحیرین، مولا ہوش اڑ گئے ہیں۔ کنو کھانے لگے، کوئی بسکٹ تھی، ایک اماں تھی اس کی گٹھڑی، میں آ رہا تھا وہ جو ہے اپنا اس سے عرفات سے مزدلفہ پیدل، کو 5-6 گھنٹے کا سفر ہے، سچ ہو جائے تو زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں آ رہا تھا تو اماں کی گٹھڑی تھی، بوڑھی بچھڑ گئی کہیں سے، اس نے کہیں سے لسی پیک ملی تو وہ بھی لے لی، کنو ملا، سیب ملا، چیزیں ملی، بند پیکٹ ملا، لے لیا۔ ایک بندے نے لیا، بوڑھی اماں ہے، اس نے لیا نا کہ اماں اس میں پتھر ہے، میں نہیں اٹھا سکتا۔ اب اماں سے کہو اماں کچھ چیزیں نکال دے، تجھے ہر قدم پہ ہر جگہ مل جائے گی، اور بڑھاپے کی قناعتیں اور بڑھاپے کا حرص کہاں جائے۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی، اس نے کہا میں آ رہا ہوں، سب نے اپنی گٹھڑیاں کھولی، بیگ کھولے، کوئی جوس پی رہا، کوئی کنو کھا رہا، ان کے چہرے میں ایک اطمینان ہے کہ دلیل ابھی آئے گا۔ دلیل عربی میں کہتے ہیں کس کو ہے؟ کس کو؟ رہبر کو۔ دلیل کہتے ہیں رہبر کو، یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین، دلیل کہتے ہیں رہبر کو۔ اچھا تھوڑی دیر ہی اس نے ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا ہوا تاکہ سب کو لے کے چلے، کہ وہ آ گیا۔ اچھا السلام علیکم بھائی منظور، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ آؤ کوئی مسئلہ نہیں، میں راستہ جانتا ہوں۔ اب سارے تھکے، پاؤں میں چھالے، باز کے یہاں رانوں کے درمیان سب رگڑا گیا، اور احرام کہاں، اور چادر کہاں، اور بیگ کہاں، اور مئی کہاں، اور جوان کہاں، اور بندہ کہاں، تھکے ہارے تھے، لیکن اس وقت تھکان بھی ختم، ایک نئی جان پڑ گئی کہ دلیل مل گیا، رہبر مل گیا، ایک جان پڑ گئی کہ ایک رہبر مل گیا۔ اللہ کی قسم، تسبیح خانے نے آپ کو زندگی کہہ کر رہبر دیا ہے، اور وہ کون دیا؟ اور رب دیا، اللہ دیا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں کل کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، میاں صاحب سے، میں کہ میں تو ہوں کنڈکٹر۔ وہ کنڈکٹر ہوتا ہے نا، اس کی بڑی ٹور ہوتی ہے، جو ٹرکوں والے ہوٹل پہ بس جا کے کھڑی کرتا ہے نا، اس کی شان ہوتی ہے۔ ہاں پتہ کیا ہوتا ہے شان اس کی؟ کھانا فری ہوٹل پہ، چائے لاجواب، کھانا لاجواب۔ بھائی اب کر، بس کر، اس کو کہو وہ پلر کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک تو لے لی، اب اس موبائل لے لو ذرا اس سے، وہ بیٹھا ہے، کھڑا ہو جا، تو کھڑا ہو جا، اب تو بس کر، کیوں میرے مضمون ڈسٹرب کر رہا ہے؟ رات بھی ایک بندے نے ڈسٹرب کیا مجھے، تو اب بار بار ڈسٹرب کر رہا، کچھ تو خوف خدا کرو اللہ والو، کیوں پریشان کرتے ہو؟ مجھے تصویروں کا شوق ہوتا تو پتہ نہیں میں کیا بتاؤں آپ کو۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ انٹرویو دیا ہے، آج تک انٹرویو نہیں دیا، وہ بھی کسی کے اصرار پہ۔ کوئی حکمتیں بصیرتیں تھیں کہ میرے نام پہ حکیم طارق 2 نمبر نہیں ہے، 2 نمبر بن چکے ہیں، اور نیٹ پہ ابھی بھی ایک صاحب کے خلاف FIA نے پرچہ دیا ہے، حکیم طارق کے نام پہ مال بھی، عورتیں بھی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا تھا۔ لوگ تو نہیں مذاق پوچھتے نا کہ حکیم طارق کون ہے؟ حکیم طارق کی تصویر ہی نہیں کہیں۔ سچ بتائیں، حکیم طارق کو پہلی دفعہ کس نے دیکھا؟ ہاں جی، اس سے پہلے وہ حکیم طارق سے پوچھ رہے ہوتے تھے
مجھے بھی پوچھتے ہیں راستے میں، وہ جی وہ تسبیح خانہ ہے یہاں حکیم صاحب، کہنے ہاں یوں سیدھا جاؤ آیا۔ یہ 2 دن ہے، مجھے کچھ بات کرنے دو، میں آپ کی منت کرتا ہوں۔ مجھے تو شوق ہونا چاہیے کہ ادھر سے لائٹیں لگیں، میری تصویریں میرے ویو لیں۔ میری کوشش ہے کہ بات تسلی سے ہو۔ میں نے اپنی تصویریں ڈالی ہیں، میرا ایک ویڈیو درس ہے، اور اس لیے ہے سارا کہ میرے نام پہ بہت کچھ ہو چکا۔ مزید میرے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کے ویڈیو درس ڈالیں، ابھی لوگوں کو شکل کا پتہ نہیں ہے، لوگ دھوکا۔ ایک بندے نے ایک شہر میں میرے نام پہ وزٹ کیا، اشتہار بانٹے، ابکری والے حضرت حکیم صاحب آ گئے، مخلوق جمع ہوگی، مال لینا چل گیا، چل۔ کیا کہانیاں سناؤں آپ کو اندر کے، کتنے نام پہ فیک جو ہیں وہ پیج بنے ہوئے ہیں ابکری کے نام پہ۔ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، اس کی ٹوری اور ہوتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کو چائے پلائی جاتی ہے۔ ہر ڈرائیور دائمی قبض کا مریض ہوگا اور گیس اور تبخیر کا مریض ہوگا، اور اس کی وجہ یہ چیز ہوتی، کوئی قسمت والا ہو۔ اور اس بس کی بڑی ہوتی ہے، بس آتی ہے کیونکہ وہ سارا نکالنا ہوتا ہے سواریوں سے، ڈرائیور تو فری ہوتا ہے۔ تو میں سوچنے لگا میں تو ہوں کنڈکٹر، اللہ پاک جس کے پاس جاؤں گا ایک توقع ہے، خیال ہے، خیالی پلاؤ مجھے پکانے کا حق تو دے دو، اور یہ خیالی پلاؤ نہیں ہے، اس کی شان سے توقع ہے، اور اس کی شان سے توقع رکھنے والا پاتا ہے۔ میرے بندے، میرے بارے میں ایسا خیال کیا تھا تو نے، میں تیرے گمان کے بقدر اچھا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ یہاں تک سن لو کہ اگر ایک بندے کے بارے میں حدیث سے آتا ہے، مفہوم ہے، میت کے بارے میں کچھ لوگ کہہ دیں اچھا تھا، میرا اللہ کہتا ہے میری لسٹ میں وہ نہیں تھا جو لوگوں نے کہا، اب اگر لوگوں نے کہہ دیا تو میں نے بھی اچھوں میں لسٹ دیا، چل۔ کریم تو ایسا ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا لوگوں کو میرے پاس بھیجتا تھا، میں کہوں گا یا اللہ میرے پاس تو نے لوگوں کو بھیجا تھا، میرا در تھا خالی، تیرا در تھا بھرا ہوا، تو پھر میں نے تیرے در بھیج دیا، تیرے بندے جانے تو جان، اور تو نے ان کو رنگا ہوا نوازا ہوا بھیج دیا۔ اپنی زندگی میں آج کے بعد سفر تنہا نہیں کرنا، خطرہ ہے، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ایک بندہ جنگل میں کر رہا تھا سفر، دلچسپ واقعہ اچانک یاد آیا۔ سفر کرتے ہوئے اس کی آنکھ کھلی، درخت کے نیچے رات گزاری اس نے، آگے سفر کرنا تھا، آنکھ کھولی، 2 جن آئے، ایک کہنے لگا اس کو چھیڑے، کوئی ٹانگ بازو توڑ دیں، کوئی چیز اس طرح کریں، چھیڑے، کل کر، اللہ کا بندہ سویا ہوا ہے۔ دوسرا کوئی شریف تھا، رحم دل تھا، اللہ کا بندہ سویا ہوا ہے، کیوں تھا؟ اس کی آنکھ کھلی ہے، دونوں کی باتیں سن رہا، وہ کہتا نہیں میں اس کو چھیڑتا ہوں، تنگ کرتا ہوں، مزہ آئے گا، انجوائے کرتے ہیں حجاج بن یوسف کی طرح۔ حجاج بن یوسف سے پوچھا بندہ قتل کرتے ہیں مزہ کب آتا ہے؟ کرے ایک دم تلوار سے اٹھا دو، مزہ نہیں آتا، پہلے ایک آنکھ نکالوں، پھر دوسری آنکھ نکالوں، پھر ایک آنکھ کاٹوں، پھر دوسرا کان کاٹوں، پھر ایک ہونٹ کاٹوں، پھر دوسرا، پھر ناک کاٹوں، پھر انگلیاں کاٹوں، پھر ہاتھ کاٹوں، پھر کوہنی کاٹوں، پھر باز، سسکا کے مار کے حجاج کہنے لگا ظالم مجھے تب ایک پل میں بندہ مار دوں کہ مزہ آیا۔ ہاں، سانپ کو ڈستے میں مزہ نہیں آتا، بچھو کو ڈستے میں مزہ نہیں آتا، اس لیے قرآن کہتا ہے بعض انسان ایسے ہوتے ہیں اولئک کالانعام، وہ جانور ہوتے ہیں، بکری بھی تو جانور ہے، فائدہ دیتی ہے۔ اگلا لفظ ہے بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہوتے ہیں، ان کو نقصان دینے میں فائدہ نہیں ہوتا لیکن اندر ایک تسکین ملتی ہے کہ میں نے اس کو نقصان دیا ہے۔ اور میں وہ انسان نما کتے ہوتے ہیں، انسان نما بندر ہوتے ہیں، انسان نما خنزیر ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی یہ نظام ہے اندیکھی طاقتوں کا۔
تو کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اس کو تکلیف دیں. اچھا اس کو کیا سوجی؟ اس نے قرآن کی آیت ہے نا شاہد اللہ انہ لا الہ، یہ انمول خزانے میں ہے، یہ دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دی. اس کو اس کی فضیلت کا پتہ تھا کہ اس میں بڑی طاقت ہے، حفاظت ہے، رزق کے لیے بھی، زندگی کے لیے بھی، صحت کے لیے بھی، مسائل کے لیے بھی اس کے اندر بڑی طاقت اور تاثیر ہے. اس کو یہ پتہ چلا تھا، دل ہی دل میں اس نے پڑھنا شروع کر دیا. ابھی ختم نہیں کیا، اس نے کہا تجھے نامراد میں نے کہا تھا نا اس کو نہ چھیڑ، اب تیری اور میری صبح تک ڈیوٹی لگ گئی اس کی حفاظت کریں. ہاں اب تیری اور میری ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کریں. تو نے پڑھا کیوں تھا؟ اچھے خاصے جا رہے تھے کام میں، اب وہ صبح تک اس کی حفاظت کی ڈیوٹی لگی ہے. صبح یہ بندہ گیا چلا گیا اور اس کی اللہ نے حفاظت فرمائی. میری حفاظت، تیری حفاظت، میرے گھروں کی، نسلوں کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی بزنس کی، آپ کی صنعت، تجارت، نوکری کی، آپ کے گھر اور نسلوں کی حفاظت کا نظام، غیبی نظام کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور وہ غیبی نظام ہی غیبی طاقتوں سے نمٹے گا. غیبی نظام ہی، اس کو پھر دوہرائیں، غیبی نظام ہی غیبی طاقتوں سے نمٹے گا. کیونکہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، میں دیکھوں تو کیسے ان کو مکہ ماروں، ان کو باندھوں کہ تم نے میرا کتنا نقصان کیا، عدالت میں جاؤں، کورٹ میں دیکھ ہی نہیں سکتا ہوں. تو اس کے لیے غیبی نظام ساتھ لو، اور وہ غیبی نظام قرآن و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، میرے مدینے والے کی ادائیں، وفائیں، شفائیں، یہ اعمال، یہ تدبیریں، یہ قرآنی دعائیں، یہ حدیث کی دعائیں، یہ سارا غیبی نظام ہے. یہ سورۃ الکافرون، یہ دم والا پانی، یہ اعمال، یہ زندگی کا غیبی نظام ہے. اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، زندگی میں قدم قدم پہ رب رکاوٹیں ہٹاتا جائے گا، بندشیں توڑتا جائے گا، راحتیں دیتا جائے گا، مشکلیں کٹتی جائیں گی، اور زندگی بڑی شاندار ہوگی. موت کو استقبال کرے گا، موت سے گھبرائے گا نہیں. کیوں؟ یہ چھوٹے سے غیبی نظام کو میں نے پایا تو یہاں نظام بن گیا. چھوٹی سی غیبی نظام سے مراد پورے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کوثر ہے. سورت کوثر کو پایا تو یہ بن گیا، سورت بقرہ کو پڑھا تو یہ بن گیا. اور وہ رب جس کے پاس ساری کائنات کے خزانے ہیں، جب اس کے پاس چلا جاؤں گا تو کیا بنے گا؟ اس لیے موت کا استقبال کرتا ہے. کیوں؟ یہ غیبی نظام سے فائدے پا چکا ہوتا ہے، اب اس غیبی نظام میں جانا چاہتا ہے، اس لیے موت سے گھبراتا نہیں ہے، موت سے گھبراتا نہیں. یہ زندگی کا نظام پانا چاہتے ہیں، یہ ساری عمر دکھ، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، منگتے بھکاری، خدا نہ خواستہ یہ زندگی پانا چاہتے ہیں؟ اب بتائیں مجھے، ہاں ایسا کرتے ہیں ایئر کنڈیشن ہو، ٹھنڈا ہو، ہر وقت سوتے رہیں، درس بھی نہ ہو، تسبیح بھی نہ ہو، بس آخری ایام عشرہ یہاں گزار، سو، اٹھ، اس کے بعد اٹھ کے محفلیں لگا، اس کے بعد تو ادھر اور میں ادھر. یہ انتظام کریں کوئی ہیں؟ پسینہ بڑا آ گیا، آپ کو تھک گئے اور نڈھال ہو گئے، تکلیف میں آ گئے، دی چاہتا ہے بس نکل یہاں سے، نکل یہاں، نکل. ہاں میرے ساتھ ایک پٹھان آیا، وہ دوائی لینے کے لیے. میں نے کہا بھائی آپ کے بعد آپ نے نسوار نہیں کھانا. مجھے کہتے حکیم صاحب کیسی بات کرتا ہے، ہم ٹرک ڈرائیور ہیں. ایک دم ہمارا ساتھ میجر صاحب بیٹھا تھا، اس نے کہا نسوار نہیں کھانا، ہم سٹیئرنگ چھوڑ دیا، زندگی نہیں ہے یارا، زندگی نہیں ہے، ہم نے سٹیئرنگ چھوڑ دیا. اس نے سٹیئرنگ پکڑ، کھالا نقصان کرنا، مجھے تو نہ مار، سٹیئرنگ پکڑ یارا، زندگی نہیں ہے. اور کہنے لگا تم، ایک دفعہ بندہ مجھے کہنے لگا یار تم لوگوں کو کیا تکلیف ہوتا ہے، چھوٹی سی چیز تو منہ میں دیتا ہے، تم اتنا بڑا پان رکھتا ہے، اس کو پھینکتا رہتا ہے، اس کا تکلیف نہیں، ہمارا نسوار کا پیچھے پڑا ہوا ہے. ظالمان.
دا خبر دے. اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کے مہمانوں کو خوش کرنے سے بھی اللہ خوش ہو جاتا ہے. میں دانستہ بعض اوقات اسی نیت سے کوئی پھول جڑی لے آتا ہوں، اسی نیت سے کہ اللہ کے مہمانوں کو خوش کرنے سے بھی اللہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ خوش ہو گیا تو کام تو بن گیا. تو جب اللہ خوش ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، جا لے جا سب کچھ. تو غیبی نظام کو ساتھ لے کے اللہ کی مدد اور پھر زندگی کا مزہ دیکھیں، پھر زندگی کے برکتیں دیکھیں. فصلوں کے مزے آ جاتے ہیں. جن کو میں نے اعمال بتائے فصلوں کے، اور ان کی فصلیں لہلہاتی اور خرچہ کم اور آمدنی زیادہ، وہ کہتے ہیں بس. ایک خاندان ہے یہاں تسبیح خانے میں، بیوی بچے سارے یہیں پڑے ہیں. اس دن بیٹھے ہوئے دسترخوان سے میں کہا تمہیں گھر روٹی نہیں ملتی؟ سارے یہیں آ کے پڑے ہوئے ہیں. اب جی میں ہے کہ در کر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے. جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. ہائے ہائے ہائے. تو ٹر جوئی میں کو نہیں ٹھاندی، میرے در تو آتے خالی ون. ہن کچھ نہیں پیاتے کو کیا دیواں، یہ ساہی نہیں یار سنبھالی ون. میں کو ہال نہ رہ جو روندا گے، ذری کھلتی شکل دکھالی ون. مت راہ چ پوی رات سجن، میرے خون دا دیوا بالی ون. ہو مت راہ چ پوی رات سجن، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، خون دیتا ہوں اسی کا چراغ جلائے جانا. مت راہ چ پوی رات سجن، اے سجن تجھے اگر رات رہوں میں پڑ جائے، پھر یہ میرا خون ہے، اس سے چراغ جلا لینا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تسبیح خانے کی قدر کریں. میں بھی آپ بھی، میری قدر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آپ جیسا سیکھنے والا ہوں. تسبیح خانے کی قدر کریں، یہاں کے رہنے کی قدر کریں. اور چند ڈوبتی ساتیں ہیں، چند ڈوبتی ساتیں ہیں، ان ساتوں کو سینے سے لگائیں. رزق، عزت، برکت، صحت، روحانیت، مدینے والے کا عشق اور تعلق اسی میں رکھا ہے. اب بیٹھ کے ذکر کریں گے، پر ایسے جذبے سے کریں گے. دیکھو یہ بات سنو، میری پہلے بات سن لیں. یہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ، یہ لا جو ہے نا اندر والا، لا الہ، یہ لا الہ، یہ اندر کا جو لا ہے نا، ساری مخلوق اللہ کے علاوہ سب لا ہے، اللہ کے علاوہ سب مخلوق. یہ نکل جائے اندر سے، الا اللہ آ جائے. اس کو جذبے سے، پورے شوق سے، پوری دل جمی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تھکے تو نہیں آج؟ خاص طور پہ آج ہیں؟ بالکل نہیں تھکے. سچی بات ہے. اللہ آپ کو دنیا آخرت میں کبھی نہ تھکائے. کبھی نہ تھکائے. نہ اولاد کے سلسلے میں تھکائے، نہ نسلوں کے سلسلے میں تھکائے، نہ کسی آزمائش سے تھکائے. اور اب بن تھکا اپنے پاس بلا لے. افضل الذکر لا الہ
الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ
محمد رسول الله. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. آمين 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 آمين. بحرمة سيد الأبرار والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين.